अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। ये वो जुमला है कि जिसकी अदायगी रोज़े गदीर मोमिनीन एक दूसरे से मुसाफा करते हुए और गले मिलते हुए इस जुमले की अदायगी कर। अल्हम्दुलिल्लाह, हामद है उस खुदा की, जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन, जिसने हमें उन लोगों में करार दिया है। जअलना, जिसने करार दिया है हमें उन लोगों में से जो मुतमस्सिक हैं, जो तमस्सुक रखते हैं विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। रोज़े गदीर के बहुत सारे आदाब हैं, जिस तरह हर ईद के आदाब होते हैं, आमाल भी हैं, आदाब भी हैं। मसलन खुद आदाब में से एक अदब यह है कि इस दिन इंसान खुशी का इजहार करे। माशाअल्लाह, ये एक अदब है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम रज़ा ने फरमाया कि ये यौम इताम है, ये एक अदब है। यौम इताम यानी खाना खिलाने का दिन। जिस तरह यौमुल इस्लाम है, जिस तरह यौम इकमाल दीन है, इसी तरह यौम इताम है। खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी शख्सियत के मुतालिक अमूमन जो तज़किरा किया गया अहले तहकीक तारीख नवीसों ने ये लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अमूमन एक हशाश बशाश शख्सियत, मोमिन का चेहरा हमेशा मुस्कुराता है, उसके चेहरे पे परेशानी नहीं होती, दिल में गम होता है। तो वैसे ही मोमिन की एक अलामत यह है कि वो हंसे, मजाक करे, जो जायज़ मजाक है वो करे, महफिल में एक माहौल रखे ऐसा कि लोग खुश हों, बुशर की हालत में हों। तो इस दिन को ख़ास तौर पे कहा गया कि ये दिन खुशी का दिन है, खुशी का इजहार किया जाए, चेहरे पे खुशी हो, यानी अपने गमों को छुपाया जाए, अपनी खुशी को जाहिर किया जाए। अपने गमों को, वैसे तो पाकिस्तान में आपको पता है कि कई मुश्किलात हैं, पूरी दुनिया में कई जंग के हालात हैं, कहीं जो है वो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं जो है वो किसी को नौकरी नहीं मिल रही, हर इंसान किसी न किसी टेंशन में है और उसका चेहरा परेशानी में रहता है। अमूमन ये माहौल होता है। इस वजह से ये खुद कैफियत अपने अंदर पैदा करना ये भी एक कमाल है, और इसके लिए भी इंसान को अपने ऊपर तवानाई खर्च करनी पड़ती है, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है कि अपनी ज़ाहिरी कंडीशन को इंसान अपने कंट्रोल में रखे। तो ये इस दिन के आदाब है। आमाल भी बहुत सारे हैं। आमाल में खुद गुस्ल, आमाल में खुद इस दिन का खुतबा पढ़ना जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो आमाल अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान के मफातिहुल जनान के अंदर और मुख्तलिफ कुतुब आमाल के अंदर मौजूद, आदाब, आमाल, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना। आज आपकी खिदमत में इस शब में, शब गदीर में, चंद नुक्तों की तरफ हम तवज्जो करेंगे, उसके ऊपर मैं गुफ्तगू अर्ज करूँगा। जो मेरा मुहिम तरीन उन्वान होगा इस आपकी खिदमत में जो अर्ज करना है, वो खुद खुतबे गदीर के अंदर जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहम नकात का तस्करा किया, हम उसको पढ़ेंगे, उसकी तरफ तवज्जो करेंगे कि खुतबे में क्या है। लेकिन उससे पहले चंद मुकद्दमात हम समझ लें। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि हर मुसलमान को इसको ज़हन में रखें, हर मुसलमान को एक दफा तारीख़ इस्लाम पढ़नी भी चाहिए, और अगर पढ़ नहीं सकता, जिस तरह
پاکستانی پڑھ نہیں سکتے اور پڑھنے کی عادت ان کو نہیں ہوتی، کتب یہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لیکچر سنیں تاریخ کے. بہت سارے علماء ایسے ہیں جو تاریخ اسلام، چاہے وہ سنی ہے چاہے شیعہ ہیں، بہت سارے اچھے اہل سنت ہیں، میں نے ان کو سنا، انڈیا کے ایک اہل سنت ہیں، ان کو میں خود کئی دفعہ سنتا ہوں، وہ تاریخ اسلام بیان کرتے ہیں، بس تاریخ، اس میں وہ سنی شیعہ کے موضوعات ڈسکس نہیں کرتے. مثلا بنو امیہ کا پورا شجرہ ان کا ایک درس ہے، بنو عباس کا پورا شجرہ ان کا ایک درس ہے، مثلا بنی ہاشم کا پورا شجرہ ان کا ایک درس ہے، ہر جنگ پہ ان کا ایک درس ہے، بعض جنگوں پہ ان کے 10 درس ہیں، جو جتنی اہم جنگ ہے حالات کے مطابق. تو تاریخ اسلام کا مطالعہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نبی کو ہم مانتے ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کی ہم نعت پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، تو کم از کم ہمیں ان کے احوال اور حالات تو پتہ ہونے چاہیے. ایک ہے سیرت. سیرت الگ ٹاپک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. جتنی کتابیں عموماً لکھی گئی ہیں سیرت النبی کے عنوان سے، جو اہل سنت اور شیعہ کے ہاں لکھی گئی ہیں، یہ سیرت کی بکس نہیں ہیں. یہ ایک علمی موضوع ہے جو پھر میں کبھی عرض کروں گا. یہ تاریخ کی کتابیں ہیں. سیرت اصولوں کو کہتے ہیں، زندگی کے اصول. صحیح سیرت کے اوپر جس شخصیت نے سب سے پہلے آ کے کام کیا ہے وہ استاد شہید مطہری ہیں. استاد شہید مطہری پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سیرت اور تاریخ کو جدا کیا ہے. اور ان کے بعد ایک تہران کے عالم ہیں، ان کے میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے 5 جلدوں میں، سیرت النبی. انہوں نے پھر اسی شہید مطہری کے اصول کے مطابق پیغمبر کی سیرت کا ہر پہلو الگ ڈسکس کیا ہے. تو وہ یہ ایک تاریخ الگ ہے، سیرت الگ. سیرت اصول ہے. تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز گزری ہوتی ہے، پیغمبر کی زندگی جو گزری ہے اس میں کیا کیا ہوا، جنگیں کتنی ہوئی، سرایا کتنے ہوئے، اس کے بعد مکہ سے کب ہجرت کی، جب ہجرت کی کیا ہوا، مکہ میں کیا کنڈیشن تھی، کتنی دفعہ ہجرت کی مسلمانوں نے، پیغمبر کو ہجرت کرتے ہوئے کون کون ملے، کیا حالات تھے، کون تھے جو حملہ کر رہے تھے، وہ لوگ کون تھے، قریش کے کون کون سے قبیلے تھے. پھر پیغمبر جب مدینہ میں کن کن شخصیات نے پیغمبر کے فوراً سب سے زیادہ ساتھ دیا، کون تھے جو پیغمبر کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، منافقین میں بڑے بڑے کون تھے، پھر پیغمبر کی وفات سے پہلے تک کیا حالات ہوئے. پھر سب سے ایک اہم ٹاپک جو تاریخ کے عنوان سے ہر انسان، ہر مسلمان کو خاص طور پہ پتہ ہونا چاہیے، وہ 10 ہجری ہے. پیغمبر گرامی کی زندگی کا آخری سال 11 ہجری کے ابتدا میں پیغمبر گرامی کی وفات ہوگی، 28 صفر. عموماً اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ یا بعد میں کوئی اور تاریخ بھی، وہ چند تاریخیں وہ بیان کرتے. بہرحال 3 مہینے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوگی. بس تاریخ اسلام یہ 10واں سال ہجری کا، یہ اہم ترین اسلام کے واقعات ہیں. اگر یہ تاریخ پتہ ہو تو یہ بہت سارے مفتی لوگوں کو الو نہ بنائیں، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. کیونکہ جب تاریخ پتہ ہوتی ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کو تو آتا ہی خود کچھ نہیں. ٹھیک، جس طرح ابھی آپ دیکھیں یہ غدیر کے اوپر شروع ہوئے ہیں، لوگوں کو تاریخی لحاظ سے بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں کہ لوگوں نے کہاں پڑھنی ہے، اس قوم نے کہاں تاریخ پڑھنی. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ خود غدیر کے متعلق پوری انفارمیشن ہونی چاہیے علمی طور پہ. غدیر کا مسئلہ ہر سنی اور شیعہ، خاص طور پر شیعہ کے لیے، ہر شیعہ کے لیے علمی طور پہ حل ہونا چاہیے، علمی بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے. کیسے علمی بنیادوں؟ مثلا میں کسی جوان کو یہ کہتا ہوں، فرض کریں میں یہ کسی جوان کو کہتا ہوں کہ آپ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت قرآن اور احادیث سے ثابت کریں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر یہ علمی طریقے سے ثابت کر دے تو سمجھیں اس نے غدیر کو سمجھ لیا. اور اگر اس کو آگے کچھ پتہ ہی نہ ہو، جس طرح ایک بڑی تعداد کے حالات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدت پہ چل رہا ہے، دیکھو دیکھی چل رہا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کو اپنی ایک تجرباتی چیز بتاتا ہوں. ہر کسی کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. بعض کا تاریخ میں زیادہ ذوق ہوتا ہے، بعض کا علم الکلام عقائد میں زیادہ ذوق ہوتا ہے، بعض کا مثلا سائنسی ذوق ہوتا ہے، بعض کا آرٹ کا ذوق ہوتا ہے، سبجیکٹس میں مختلف لوگوں کے شوق ہوتا ہے، بعض کا سیاسی شوق ہوتا ہے، سیاست کو پڑھتا ہے. جب ایران کے حوالے سے، کیونکہ ہم ایران میں پڑھے ہیں اور ایران ہمارا ایک مرکز ہے بڑا، تو ایران کے حوالے سے جب میں نے خود تحقیقات کی، مختلف انقلاب کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کی، پڑھنا شروع کیا، امریکہ کو پڑھا، امریکہ کی طاقت کتنی ہے پورے خطے میں، یہ ساری چیزیں، تو میں دل سے اس چیز کا قائل ہو گیا کہ انقلاب اسلامی اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے تو بڑی سنی ہوئی تھی باتیں، لیکن میں دل سے قائل ہوں، یعنی میرا اب یقین ہے اس چیز کو بھی اللہ کا معجزہ. اس کی بقا بھی لطف اہل بیت ہے، اس کی بقا میں بھی صاحب الزمان کا سایہ ہے. دیکھیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فرماتے ہیں کہ اگر ہماری توجہ تمہارے اوپر نہ ہوتی تو لوگ تمہیں چیر پھاڑ کھاتے، ختم کر دیتے تمہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر عام مومن کے اوپر ان کا سایہ ہے تو جو نظام امام کے لیے کام کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کیا ان کے اوپر سایہ نہیں ہوگا؟ لطف پروردگار، اور لطف پروردگار کا اظہار ولی خدا کے وجود سے ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسری چیز ہے، یعنی غدیر کے بارے میں تاریخ غدیر پتہ ہونی چاہیے، پوری تاریخ پتہ ہونی چاہیے. دوسرے سوالات کے جوابات آتے ہوں. مثلا ایک اکثریت آپ دیکھیں، بکس نہیں، بک تو میں نے خدمت میں عرض کر دی. مثلا آپ دیکھیں علماء نے ہماری جو بہت ساری کتابیں لکھی، المراجعات، مصر کے رائٹر تھے جنہوں نے سید شرف الدین موسوی کو خط لکھا، کچھ سوالات اٹھائے غدیر کے موضوع پہ. آج بھی اٹھتے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. مثلا ایک سوال میں اشارہ کر دیتا ہوں بہت زیادہ میڈیا کے اوپر، کہ خود اور یہ واقعی ایک دقیق سوال ہے کہ خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا عرصہ مدینہ میں رہے، ایک دفعہ بھی غدیر کے موضوع کو ڈسکس نہیں کیا. کوفہ میں آ کے ڈسکس کیے. اس کی وجہ اپنی حکومت میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا، وہ بھی جب لوگ سوالات اٹھاتے تھے. کیوں ایسا کیا مولا علی علیہ السلام؟ یہ ایک سوال ہے بنیادی غدیر کے حوالے سے. یا مثلا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو جنگ جمل میں پیچھے نہیں ہٹے، بہت سارے کہتے تھے اب پیچھے ہٹ دیں، مولا علی پیچھے نہیں ہٹے. جنگ صفین میں بہت ساروں نے کہا آپ پیچھے ہٹ جائیں، مولا علی نہیں ہٹے. کہا مثلا مالک اشتر تک نے کہا کہ آپ جمل کی جنگ نہ لڑیں، آپ جو یہ مانگ رہے ہیں وزارتیں آپ دے دیں. یہ بھی ایک یہاں پہ آپ کی خدمت میں دقیق نکتہ عرض کر دیتا ہوں، ایک سیرت کا بڑا اہم پہلو. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بعض کا تو اپنوں کی طرف سے دباؤ آتا تھا. یہ بہت اہم ایک پہلو عرض کر رہا ہوں. مثلا ایک شخص کو امیر المومنین نے اپنی حکومت کے زمانے میں، جارود نامی شخص تھا، جارود بصرہ کا، اس کو گورنر بنایا. اس نے کرپشن کی. جس کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا تھا، 6 لوگ جن کو امام حسین علیہ السلام نے بصرہ خط لکھا تھا، ان میں ایک جارود تھا ابن زیاد کا سسر. یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گورنر تھا. اس کا باپ بہت مومن تھا. تو اس جارود کو جو ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عازل بھی کیا، اور عازل کرنے کے بعد اس کو جیل میں پھینک دیا، زندان میں. تو سہسہ بن سہان وغیرہ آگے جو مولا علی کے قریبی صحابی تھے، انہوں نے کہا مولا اس کو چھوڑے.
مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی اصولی شخصیت، ان کے اوپر اپنے قریبی پریشر لے کے آ رہے ہیں، ساسا بن سہان جیسے لوگ جو رائٹ ہینڈ تھے، کہہ رہے ہیں آپ اس کو چھوڑیں، نہیں تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ہم سب کے لیے، آپ کے لیے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا ساسا، اس کو، جارود کو، کیوں؟ تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ ماحول کا تحفظ بھی امام کی ایک ذمہ داری ہوتی۔ لیکن جنگ جمل میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آ رہے ہیں، جنگ صفین میں آ رہے ہیں، جنگ نہروان میں آ رہے ہیں کہ آپ نہ لڑیں ان کے ساتھ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی اور پورے طریقے سے جنگ کی۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بعد از رسول اللہ کیا جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ ماشاء اللہ۔ یہ سوال ہے کہ جو علی ادھر پیچھے نہیں ہٹے وہ خاموش کیوں ہو گئے؟ یہ عمومی سوال ہے کہ اب یہ سوال اگر سامنے آ جائے ایسے، یہ ایک خود ٹاپک ہے غدیر کا، ماشاء اللہ۔ شبہات، اٹھتے ہوئے سوالات، ان کے جوابات ہر دور حاضر میں آئمہ دیتے تھے، مولا علی نے بھی دیے ہیں جواب، جو لوگوں میں گھوم رہے ہوتے تھے سوال، مولا علی اس کے جواب دیتے تھے۔ یہ ضروری ہوتا ہے، آپ اس کے سوال، ان سوالات کے جوابات نہیں دیں گے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن آ جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تیسری چیز ایک جو غدیر کے، تیسری چیز جو ایک میرا عنوان ہے، ایک تو خود اسلام کی تاریخ، دوسرا غدیر کی تاریخ۔ تیسری چیز کہ کوئی بھی اسلام کا واقعہ تاریخی یا خود اسلام کی تاریخ، خود قرآن کریم، سنت پیغمبر، سیرت اہل بیت کا کوئی پہلو یہ ہماری زندگیوں سے جدا نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ غدیر صرف ایک تاریخ ہے، جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو بہت سارے قصے بیان ہوئے ہیں وہ صرف ایک تاریخ ہے، یہودیوں کے قصے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو یہ ایک تاریخ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ جب بعض اوقات علماء تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو مومنین تو ویسے بھی ناراض جلدی ہو جاتے ہیں، تو وہ فوراً آ کے ایک ریئیکشن جو دکھاتے ہیں، جی تو سانو یہودیاں تو فٹ کر چھڑیا۔ ایسا ہوتا ہے عموماً آپ مسلمانوں کے سامنے اگر بنی اسرائیل کی ساری نشانیاں بیان کریں تو مسلمان، آج کے جو مسلمان ہیں ان کو سمجھ لگ جائے گی اسی انہوں تو گھٹ نہیں ہے، ود دی ہاں۔ تو کوئی بھی واقعہ غدیر کا گہرا تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ۔ جب ڈسٹنس آ جاتا ہے نا زندگی کا اور تاریخ کا اور واقعات کا اور ان چیزوں کا، پھر انسان عملی نہیں بنتا۔ جو اصل نقطہ ہے وہ یہ، اصل تو ہم نے عملی بننا ہے۔ آئیڈیالوجی یعنی غدیر اصل میں ایک سوچ ہے، آئیڈیالوجی ہے۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت بھی ساری جنگیں آئیڈیالوجی کی ہو رہی ہیں، اصل میں آئیڈیالوجی کی جنگ ہوتی ہے، نظریے کی جنگ ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اسی طریقے سے یہود آج تک نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آئیڈیالوجی بڑی مہم چیز ہوتی ہے، آپ کا ایمان، آپ کا تفکر، آپ کی سوچ پہ زندگی۔ اصل میں ایک مثال دے کے جلدی سے وہ خطبے کی طرف آتا ہوں، بات خطبے میں۔ آپ دیکھیں سارے ایران کو کیا ہے، کیوں فلسطین کے مسئلے پہ اس طرح ہے، کیا ہے مسئلہ ہے، سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوگی فلسطین کی سپورٹ کرتے، اور اب سارے اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ خود قاتل، اولاد قاتل، بچے پوتے، ساری نسل کٹ گئی ایک فلسطین کا دفاع۔ اب رہبر معظم کی جان تک کو خطرہ ہے، صرف کیا موقف فلسطین یا اپنا استقلال، ہم اپنی بات کریں گے تمہارے نیچے نہیں آئیں گے۔ یہ استقلال، ہویت، خودی، جس کو علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا، یہ خودی، یہ بلند کرنا، یہاں سے ایران نے خودی رکھی ہے، یعنی واحد اسلامی ملک جس نے اپنی خودی پہ قائم ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کا پھر نتیجہ کیا کچھ دینا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خودی اصل میں بنتی ہے آئیڈیالوجی سے،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب تک قرآنی آئیڈیالوجی و اہل بیت سے لی ہوئی آئیڈیالوجی انسان کے پاس نہ ہو، اس وقت تک انسان بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیڈیالوجی بڑی، یہ غدیر اصل میں آئیڈیالوجی ہے، غدیر کے مقابلے میں ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک اسلام کے اندر آئیڈیالوجی ہے غدیر کے مقابل میں، اور یہ دو ہی سوچیں ہیں جس کا سنی شیعہ کا افتراق ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سنی شیعہ کی جب بات آتی ہے، ویسے ہی دنیا کے حالات بڑے حساس ہیں، تو بعض تو ان حالات میں بھی مناظرے کر رہے ہیں عجیب و غریب، تباہی مچا رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، ہر وقت لڑائی فساد، کوئی مثلا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماحول کیا چل رہا ہے، حالات کیا چل رہے ہیں، اپنے مستی میں لڑائی پہ لگے رہتے ہیں۔ مذہب کو بھی ٹول بنایا ہوا ہے بعض، نہ مذہب کا درد، نہ قرآن کا درد، نہ رسول اللہ کا احساس، کوئی کسی چیز کا احساس نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد الوالہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، مسنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ سنی شیعہ کے اختلاف کی بات نہیں، اصل دو ہی افکار ہیں اسلام کے اندر، بنیادی طور پہ دو افکار، ایک فکر جس کی بنیاد غدیر ہے جو تشیع کی صورت میں سامنے آئی، اور دوسرا تفکر غدیر سے جو ہٹا اور سقیفہ سے شروع ہوا، ماشاءاللہ یعنی سقیفائی تفکر و غدیری تفکر، یہ دو آئیڈیالوجی ہیں اسلام کے اندر، بقایا سب اس کی شاخیں۔ کچھ غدیر والوں نے اپنی شاخیں بنائی، انحرافی گروہ جس کو ہم کہتے ہیں، انحرافی گروہ۔ مثلا دوسری صدی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں شیعہ کے فرقوں پہ، دوسری صدی میں ائمہ کے ہوتے ہوئے نوبختیوں نے لکھی۔ سب سے پہلی جو فرقوں کی کتاب لکھی ہے وہ نوبختی خاندان، شیعہ خاندان تھا، اس کے رائٹر ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے تقریباً 150 سے 200 فرقے کاؤنٹ کیے ہیں شیعہ کے، یعنی پہلے 200 سال میں شیعہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد اتنے گروہ تھے، کیونکہ ہر امام کے بعد ایک دو گروہ وجود میں آ جاتے تھے، انحرافی گروہ۔ تو آپ دیکھیں کہ بنیاد میں جا کے غدیر اور سقیفہ ہے، یہ سنی اور شیعہ کا یہاں سے آئیڈیالوجی کی جدائی ہے۔ اس وجہ سے اب شیعہ کو پتا ہونا چاہیے غدیر کیا ہے، اور سنی کو پتا ہونا چاہیے کہ سقیفہ کیا ہے، ماشاءاللہ اور بحث جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان دونوں میں سے بات درست کون سی ہے، مکتب درست کون سا ہے، لیکن بات محبت سے ہوگی، علمی ہوگی۔ مثلا آج میں سوچ رہا تھا ایک بات، یہ بھی بیچ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت ایک بڑی تعداد، پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو ملحد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ملحد جو اللہ کے منکر ہیں۔ اس وقت یونیورسٹی، پاکستانی یونیورسٹیوں میں یا میڈیا پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں یہ طبقہ ایک بڑی تعداد، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر نہیں رہے سارے علماء مسلمان پڑھا لکھا طبقہ سکالرز کر رہے ہیں نا باتیں، آپ کے پورے پاکستان میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، وہ اللہ کا منکر ہے، اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ آئمہ کرتے تھے، امام صادق علیہ السلام کے کتنے مناظر ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ملحد تھا بڑا معروف، کعبہ کے اندر کھڑا ہو کے امام عمرے کے لیے تھے، چھٹے امام، اور وہ کہہ رہا تھا اللہ کوئی نہیں، یعنی ایسا اس کا دماغ عجیب سا تھا، ثابت نہیں ہے، دلیلیں بھی ساتھ ساتھ۔ امام نے ادھر اس کے ساتھ گفتگو کی، تو وہ بعد میں اس نے ایک شیعہ ادھر ہی کہیں عمرہ کر رہا تھا، یا بعد میں کہیں شیعہ کے ساتھ بھی اس کا ٹاکرا ہوا، تو وہ شیعہ بڑا غصہ، مفضل جو امام کے بڑے قریبی تھے، تو وہ بڑا غصہ کر گئے، تو اس نے ایک بات کی، اس ملحد نے، اس نے کہا امام نے غصہ نہیں کیا تھا۔ یہ بڑے اہم ہے، کیا بات، یعنی تحمل، مخالف، دیکھیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے، لوگ آج یہ بات ہے اللہ کے وجود کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک ملحد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آگے مذہب کی مثلا امامت کا مسئلہ، جس طریقے سے
ایک یہودی نے مولا علی